बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा स्पेसिफिकली कराची की पॉलिटिक्स की बात करेंगे और जिस तरह से हम देखते थे कि जहां मुल्क की सियासत में 2018 के इलेक्शंस तब्दीली का साल साबित हुए, वहीं कराची पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस शहर कराची की अगर गुज़िश्ता कुछ दहाइयों की सूरत हाल देखें तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि इस शहर का 85% मैंडेट रखने वाली जमात, जिसके वजूद के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा कोई जो है वो शक नहीं कर सकता था, जिसकी अहमियत को कोई नहीं टाल सकता था, लेकिन अब वो जमात MQM जो है वो हमें मुख्तलिफ हवालों से बिखरी हुई दिखाई देती है। अलबत्ता MQM के रहनुमा ये क्लेम करते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में उन्हें 4 सीटों तक महदूद किया गया और MQM की जानिब से भी इस हवाले से, यानी कि इलेक्शंस में रिगिंग के हवाले से कई सवालात भी उठाए जाते हैं। ऐसे में यह जरूर जानने की जरूरत है कि जो कराची की सियासत में एक खला पैदा हुआ, बज़ाहिर इस खला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुर तो किया है। अलबत्ता इस शहर की अहम कम्युनिटी जो कि मुहाजिर कम्युनिटी कहलाती है, उर्दू स्पीकिंग कौम कहलाती है, उनकी अब लीडरशिप कौन सी है? गो कि उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ MQM के पास मौजूद रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद बड़ी तादाद में शामिल हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से वाबस्ता कुछ अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इसी तरह PMLN और दीगर सियासी जमातों में भी उर्दू स्पीकिंग्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें भरपूर तरीके से दिखाई देती है। अलबत्ता जो अहम मसाइल इस शहर कराची से जुड़े हुए हैं और खुसूसी तौर पर जो मुहाजिर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए और उनको उजागर करने के लिए अब ये कम्युनिटी किस तरफ देखती है और क्या वाकई जो एक सियासी खला पुर हुआ था उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हकीकी तौर पर जो है वो पुर कर रही है या नहीं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तरह इश्यूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जो कि चेयरमैन हैं मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक से। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि मैंने इब्तिदा में इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपसे आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जानने की कोशिश करूंगा कि हम हर थोड़े दिनों के बाद कोई फॉर्मूला जो है वो सुन रहे होते हैं। कभी इतलात आती हैं कि दुबई में मौजूद साबिक गवर्नर सिंध जो हैं वो काफ़ी फाल हो चुके हैं और वो ख़ास तौर पर बड़ी काविशें और कोशिशें कर रहे हैं कि MQM, PSP और जो मुतहरिक दीगर जमातों में लोग हैं उनको जो है वो एक्टिव कर सके मजीद और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके। अब ये इतलात ज़ेरे गर्दिश हैं, कोई मुहाजिर यूनिटी के लिए, मुहाजिर इत्तेहाद के लिए काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? और ये मौजू इस वक्त बड़ा रेलिवेंट है महाजिर सियासत के हवाले से, इसलिए कि पिछले कोई 6-7 हफ्तों के दौरान ये सिलसिला एक मरतबा फिर बिलखुसूस इलेक्शन के बाद जब वो पहला फेस गुजर गया, शिद्दत से महाजिर कौम में ये एहसास और उजागर हो गया। यानी मैं तो ये कहता हूँ बल्कि उनका एहसास महरूमी और बढ़ गया है। अच्छा। कि जो उनकी एक मैंडेट था और जो उनकी एक नुमाइंदगी थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। और यहाँ पर कराची के अंदर जो महाजरों के पास पूरी दुनिया में ये वाहिद शहर है जहाँ महाजिर आज भी अक्सरियत में हैं, वरना दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहर में महाजिर अक्सरियत में नहीं है। वो महसूस करने लगे हैं कि अब वो अपने ही शहर में उनको अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है और उनकी तब्दील किया जा रहा है। से क्या मुराद? ये इस तरीके से कि सेंसस के अंदर उनको ये साबित किया जा रहा है कि उनकी आबादी जो है वो यहाँ पर बहुत कम है। और उर्फे और आम तौर से बैठ के बड़े जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए लोग वो बैठ के टीवी चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं कि महाजिर 40% हैं, महाजिर 45% हैं, महाजिर का वोट ये है, महाजिर को 4 सीटें मिली हैं। यानी इस सियासी सूरत हाल को वो महाजिरों की तादाद को कम साबित करने के लिए इन रेफरेंसेस को यूज कर रहे हैं। अच्छा। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। महाजिर आज भी कराची की अक्सरियती आबादी है और महाजिरों का जो मैंडेट है वो
اس حد تک ٹیکنیکلی تو ختم کیا گیا ہے، لیکن مہاجروں کا ووٹ بینک الحمدللہ وہیں پہ موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، میں دو چیزیں یہاں پر سمجھنا چاہوں گا۔ مہاجروں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے آج آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد کہ ایم کیو ایم جو یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ کراچی کا 85% مینڈیٹ ہم رکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ بھلے دوسرے طریقے سے ضرور کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم مہاجروں کی ریپرزنٹیشن کرتی رہی ہے، اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم 4 سیٹوں تک محدود ہو گئی، اٹ مینز مہاجروں کو کرٹیل کیا گیا، آپ کے بقول یہ صرف ایم کیو ایم کو کرٹیل نہیں کیا گیا۔ دس از واٹ یو وانٹ ٹو سے سر؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ جب تک ایم کیو ایم یہاں پر ایک مینڈیٹ لے رہی تھی اور پرومیننٹ جماعت تھی یہاں کی، یا یوں سمجھ لیں کہ جب تک ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا افیئر یہاں کامیابی سے چل رہا تھا، اب جب سے اس میں درار پڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کے ایم کیو ایم کے اوپر ایک ضرب لگائی ہے، تب سے یہ تاثر ابھرنا ایسے شروع ہو گیا ہے کہ جیسے کہ مہاجروں کا پوری طاقت جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کی تقسیم کو مہاجروں کی تقسیم کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس صورتحال میں موجودہ الیکشن 2018 کا اس نے ایک بڑی لوگوں مہاجروں کے اندر ایک ذہنی طور سے ان کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس شہر کی اکثریت ہیں، ٹھیک، مینڈیٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ 4 سیٹیں ہیں ان کی آؤٹ آف 21، بالکل ٹھیک، یعنی یہ تو مینڈیٹ ان کا 20% بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اگر سیٹ جیتی ہوئی سیٹوں کی بات کریں تو اس سے مہاجروں میں شدید احساس محرومی بڑھ گیا ہے، اور اس احساس محرومی نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، کچھ اثر ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ مہاجروں کے ایون جو گروپس اوپر بن گئے ہیں پولیٹیکلی، ان کا جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ ہے، ان کے جو ذمہ داران ہیں اور بالخصوص ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے ہمدرد ہیں اور مہاجر عوام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مینڈیٹ دوبارہ متحد ہو اور یونٹی قائم۔ اچھا، مجھے صرف یہ بتائیں اس مینڈیٹ کے متحد ہونے یا یونٹی کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ کلیم کیا، اور یہ میرا کلیم نہیں ہے بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کا کلیم ہے، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، بھلے پی ایم ایل این ہو اور دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، وہاں پر بھی مہاجر ریپرزنٹیشن ہے، تو کیا وہاں پر مہاجروں کے ان حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ یا آپ کے خیال میں ان پارٹیز میں موجود وہ رہنما مہاجروں کے لیے وہ درد نہیں رکھتے جس درد کا حوالہ آپ دے رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان سی بات ہے، کہی جاتی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے، جی بالکل، اس وقت آپ پی ٹی آئی صدر آپ کا جو ہے وہ مہاجر ہے، گورنر کو آپ گورنر کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ مہاجر ہے، آپ کے وفاقی وزراء ہیں، تو میں تو اس کا ایک بہت سمپل سا جواب دیتا ہوں۔ اس سوچ کا اور ان جماعتوں میں رہنے والا مہاجر اتنا بے اثر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی امید ہم عارف علوی سے آج باندھ لیں تو میرا دوسرا سوال یہ کہ 5 سال تک ممنون حسین یہاں پہ صدر تھا، 5 سال میں ممنون حسین نے کوئی 0.5% بھی کوئی مہاجروں کے لیے کام کیا نہیں؟ یہ تو پھر آپ میں فلا ہو گیا نا سر، نہیں کیا نا۔ تو عارف علوی بھی جس پارٹی کا نمائندہ ہے، اس پارٹی کا منشور مہاجروں کے لیے کوئی میسج نہیں رکھتا، اس کا مہاجروں کے مسائل سے متعلق اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کے منشور میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کے مسائل ہیں کیا؟ کن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ سر ہمارے کراچی میں رہتے اگر آپ ہیں تو کراچی میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کراچی آئی تصور کریں، اور سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کریں۔ تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ جی بینگ کراچی آئٹ ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے، تو اس میں کراچی میں صرف مہاجر قوم تو نہیں ہے، اس میں پختون بھی بستے ہیں، بلوچی بھی بستے ہیں، سندھی بھی بستے ہیں اور دیگر قومیتیں بھی ہیں، تو سر یہ تو سب کے کامن مسائل ہو گئے، اسپیسیفک مہاجروں کے مسائل کی طرف سے آ گئے۔ میں یہ دیکھیے، یہ بہت ہی سادہ سا فارمولہ ہے، لاہور میں بھی سب لوگ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور لاڑکانہ میں بھی سب رہتے کامن ہیں، مسئلہ ہے صرف کراچی کے لیے اس بات کو اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ روزانہ میڈیا پر بھی اور سب جگہ اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ سب لوگ رہتے ہیں، ایک پریکٹیکل بات میں آپ سے رہتے ہیں، بالکل رہنے ہیں، لیکن کراچی کا جو مقامی لوگ ہیں جن کا کراچی کے علاوہ دوسری جگہ ان کے حقوق کے لیے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی دوسرا شہر یا صوبہ نہیں ہے، وہ کراچی ہی ہے اور سندھ ہی ہے، تو ان کے درمیان آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پنجابی رہتے ہیں، پٹھان رہتے ہیں، جو شہری حقوق ہیں وہ ان کو بھی ملیں گے،
لیکن باتوں تو مسائل تو سب کے ایک جیسے ہو گئے جو زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ وہ زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو بالکل صاف ظاہر ہے، کس شعبے میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ کراچی کے ساتھ اس کے بجٹ میں زیادتی ہو رہی ہے، صوبائی مہاجروں کا مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ تو کراچی کا مسئلہ ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ ہوگا تو اکثریت میں مہاجروں کا شہر ہے، جب کراچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کا اثر تو مہاجروں پہ پڑے گا۔ کراچی میں کتنے سرکاری کالج اور اسکول ہیں، کراچی میں کتنے اسپتال ہیں، کراچی کی ایک یونیورسٹی جو ہے سندھ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک سرکاری سیکٹر کے اندر ایک ہی یونیورسٹی ہے، آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ کراچی پہ لوگ اپنا حق جتانے تو چلے آتے ہیں، گلگت سے لے کے اور پشاور سے لے کے اور بلوچستان کوئٹے تک۔ اچھی بات ہے، سب کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ آپ بھی اگر میں آپ سے بڑی تلخ بات یہ کرنے لگا ہوں اور میں اپنے ناظرین کے لیے سوال آپ سے کروں گا، گو کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر پاکستانی تصور کر کے، ایک مسلمان تصور کر کے مہاجر بھی ہجرت کر کے آئے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اب مہاجر یہاں پر اسٹیبل دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر دیگر قومیتوں کے لوگ بھی آتے ہیں کراچی میں، بھلے وہ کاروبار کی غرض سے آئیں، تعلیم کی غرض سے آئیں یا کسی بھی غرض سے آئیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور آپ کن بنیادوں پر جو ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے وہ صرف مہاجروں کا ہے، یا یہاں پر اگر ہم اکثریت میں ہیں تو ہم ہر چیز پر ڈومیننٹ رہیں گے؟ سر نہیں، جو لوگ دوسرے صوبوں سے کراچی میں آتے ہیں ان کو پھر جس طریقے سے ان صوبوں کو، جس طرح وہاں کی آبادی یہاں منتقل ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، تو ان صوبوں کو چاہیے کہ اپنے بجٹ میں سے اتنا حصہ بھی کراچی کو دیں۔ اچھا، اس لیے کراچی اضافی بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم فرض کیجئے ہم 30 لاکھ افغانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کراچی اٹھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں حصہ ملنا چاہیے، ہمیں کراچی کے اوپر فنڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو ہم صحیح طریقے سے رکھ سکیں۔ وہ تو یہاں کے لوگوں کے وسائل کو پر پل رہے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے جن صوبوں سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں ان صوبوں کے اندر کراچی والوں کا کوٹا ہونا چاہیے۔ اگر ان کو یہاں لا کر، کراچی والے جاتے ہیں بآسانی، اگر آپ پنجاب میں کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پی میں جس جگہ جائیں کام کریں، آباد ہوں، سب کچھ کریں۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر گلگت، کشمیر، کے پی، سب کا کوٹا ہے نا۔ نہیں مطلب لیکن وہاں کی یونیورسٹیز میں کراچی کا کوٹا ہے کیا؟ نہیں، لیکن طالب علموں میں کوئی بیریئر تو نہیں ہے نا کہ کراچی کا بچہ وہاں جا کے ہونا چاہیے نا، حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جب یہاں کا ڈومیسائل لے کے جائے گا اس کو وہاں داخلہ نہیں ملے گا، اس کا اسی صوبے کا ہونا ضروری ہے۔ کراچی از فری فار آل، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو رائٹ ہے، ہمارے جو حقوق ہیں یہاں، تو یار حقوق تو دور کی بات ہے، ایک منظم اس طریقے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہماری شناخت کو روزانہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ نہیں تو آپ میں نے جبکہ ہماری شناخت مہاجر، پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک، پھر ہم پاکستانی ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد جیسے پاکستان کے اندر پنجاب کے لوگ پاکستانی ہیں، کے پی کے لوگ پاکستانی ہیں، ایسے ہی پاکستانی ہم ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس کے بعد بحیثیت ایک قومیت کے ہم ایک جداگانہ قومیت ہیں، جس طرح پنجابی ہیں، جس طرح سرائکی ہیں، جس طریقے سے پختون ہیں، جس طرح پشتون ہیں، جس طریقے سے بلوچ ہیں، جس طریقے سے سندھی ہیں، ایسے ہی مہاجر بھی ایک قوم ہے۔ اس لیے ہمیں اور ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہ کہ کراچی بھی ہماری وجہ سے، کراچی بھی ٹارگٹ کا شکار ہے۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کی وجہ سے کراچی بھی جو ہے وہ زیادتیوں کا شکار ہے۔ خود سندھ گورنمنٹ، صوبائی حکومت، اس کا کیپٹل ہے کراچی، لیکن آپ دیکھیے کراچی میں ایک چیز کا پانی کی جو کمی ہے کراچی میں، کیا صوبائی حکومت کو نہیں چاہیے؟ نہیں تو کوششیں تو کر رہی ہے صوبائی گورنمنٹ سے۔ جب میں جا کے پوچھتا ہوں وہ یہ بولتے ہیں ہمیں کہ جی K4 منصوبے پر کام چل رہا ہے، بہت جلد جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر چلتا رہے گا، اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا، برسوں چلے جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب سے ہم یہ سن رہے ہیں۔ لیکن کراچی کا پانی ایسا امیڈیٹ مسئلہ ہے جس کو مینج ہونا چاہیے تھا، لیکن صوبائی حکومت نے آج تک کراچی والوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے۔ پینے تک کا پانی فراہم نہیں کیا جاتا کراچی میں، تعلیمی ادارے کراچی میں کم ہیں، سرکاری سیکٹر میں یونیورسٹیز یہاں نہیں ہیں، کراچی کا جو فنڈ ہے وہ کراچی کو نہیں لگتا ہے، سندھ حکومت کراچی کو فنڈ نہیں دیتی، کراچی کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتی، نتیجتاً کراچی کے مسائل دن بدن بڑھتے جائیں۔ اس لیے ہم بحیثیت ایک الگ جماعت کے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ کراچی کو اور
اس سے ملکہ علاقوں کو جہاں جہاں اکثریت کے اندر مہاجر رہتے ہیں اس کو ایک انتظامی طور سے الگ یونٹ بنایا جائے. اچھا ٹھیک, اب اس کے اوپر بھی کئی اس سے جڑے اہم سوالات ہیں جو کہ میں کروں گا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا. بریک سے آنے کے بعد آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف آپ چلے جائیں, یا کو برقرار رکھتے ہوئے آپ معاملات کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں. بریک کے بعد سر میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وائی ایڈمنسٹریٹو یونٹس, کیا اس اکائی کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی آپ کے تحفظات ہیں ان کا حل نہیں نکل سکتا, اور جس طریقے سے آپ بار بار کلیم کرتے ہیں, اور آپ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے آپ کی سب سے بڑی شکایت سندھ گورنمنٹ سے, جس کے بعد آپ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایسی زیادتیاں ہو کیا رہی ہیں؟ میں بار بار یہ پوچھ رہا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ پانی کا ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کو, جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, تو یہ تو پورے سندھ میں صورتحال میں یہ دکھائی دیتی ہے. آپ کی محرومیاں کس وجہ سے بڑھتی ہیں سر؟ دیکھیے, ہماری محرومیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعصب وبائی پالیسی, آئینی طور سے دو قومیتی صوبہ یہ ہے, دو لسانی صوبہ ہے, کیونکہ دو زبانوں کو یہاں کی زبانیں قرار دیا گیا ہے لسانی معاہدے کے تحت. لیکن اس کے آئین کے تحت ہم دیہی اور شہری میں تقسیم ہیں سندھ, لیکن اس کے بعد انہوں نے امتیازی طریقے سے مہاجروں کے ساتھ یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ کراچی میں ڈومیسائل ہوتا ہے. کراچی کا ڈومیسائل از فری فار ایوری ون, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ 1000 روپے دیجئے کراچی کا ڈومیسائل میں, آپ کہیں سے بھی اٹھ کے آئیے, ذرا آپ اندرون سندھ کا ڈومیسائل بنوا کے دکھائیے یا پی آر سی. امریکن گرین کارڈ سے زیادہ مشکل ہے اندرون سندھ کا ڈومیسائل یا پی آر سی حاصل کرنا, ورنہ میں پورے ٹی وی میڈیا میں بیٹھا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں. بلکہ وہ مہاجر جو وہاں کے پیدائشی ہے ان کو وہ ڈومیسائل اور پی آر سی دینے کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ عملہ جو بیٹھا ہوا ہے متاثر, ان کی برین واش کیا ہوا ہے, وہ ان کو بھگا دیتا ہے وہاں سے اور ان کو نہیں دیتا. تو اس طریقے سے کراچی کے کوٹے کے اوپر جو تھوڑا بہت ہے وہ سارا ملک آ کر اس کے اوپر قابض ہے. کراچی کے لوگ آج ملازمتوں میں کہیں آٹے میں نمک بھی کہنا جو ہے وہ مذاق ہے. اس حد تک برے حالت ہو گئی ہے, یہاں کے اداروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کراچی لفظ کی شناخت مٹائی جا رہی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج کو تبدیل کر کے کراچی بلڈنگ کنٹرول کو بلڈنگ کنٹرول کر دیا. کراچی کے اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے. کینوس بڑا کیا ہے, یعنی کہ اگر وہ ادارہ بڑا نہیں ہوا, سر کراچی کی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے. اس میں اس شہر کی شناخت رکھنے والے لوگ اس زمانے میں حکومت کے اتحادی کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے نا, کہ جن کو آپ کے بقول مہاجروں نے ووٹ دیا تھا. اس وقت اس بل کو منظور کروانے میں کیا ان کا کام نہیں تھا؟ جب ایس بی سی اے بن رہا تھا, ان لوگوں کی نااہلی, ان لوگوں کی مہاجر کاز کے ساتھ, میں تو سخت لفظ استعمال کروں کہ غداری تک کا لفظ استعمال کرنا, تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ اگر ان لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں مہاجر قوم کا, تو انہی لوگوں کو آج آپ یونائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور مہاجر یونٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم کن کی یونائٹ کرنے میں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تعصب نیچے یہ پھیل گیا ہے کہ جیسے مہاجر قوم ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, مہاجر تو سر آپ جو آج یونٹی کی بات کر رہے ہیں, بھلے وہ پی ایس پی کے رہنما ہوں, ان کا تعلق بھی ماضی میں ایم کیو ایم سے ہی رہا ہوگا نا, جن سے آپ رابطہ کریں, بھلے وہ جناب رضا ہارون صاحب ہوں, بھلے وہ یہاں پر ڈاکٹر صغیر احمد ہوں, بھلے اور کچھ اور دیگر اہم نام ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر بات کرتے ہیں ایم کیو ایم میں, بھلے آپ امین الحق صاحب سے بات کریں, بھلے آپ فیصل سبزواری صاحب سے بات کریں, بھلے آپ کسی سے بھی بات کریں, تو یہ سب تو رہے ہیں ایم کیو ایم کا ہی حصہ, اور سب اس پلیسمنٹ پہ رہے ہیں جہاں پر انہوں نے بڑے معاملات کنٹرول بھی کیے ہیں. آپ ایک طرف اس ایم کیو ایم کو مہاجر قوم کا غدار قرار دیتے ہیں, دوسری طرف اس ہی ایم کیو ایم سے وابستہ افراد یا اور دیگر پارٹی سے وابستہ افراد کو یونائٹ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے جب یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ سب معاملات ہوئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک طرح سے ہمارے کاز اور ہمارے نظریے کے ساتھ غداری ہو گئی, یہ میرا لفظ ہے. اب یہ جو جملہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ ایک کرنے کے, یس, ہمارا میسج ان سارے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر کاز کو اور مہاجر قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے گروپوں کے اندر, اور وہ ایک ہونا چاہیے. کتنی دقت کا ثواب مل جائے گا کہ جب تقسیم نہ ہی بھی تھے اور اس وقت تک ایم کیو ایم کی صورت میں ایک ریپرزنٹیشن موجود تھی,
تو کون سا بڑا تیر مار لیا آپ لوگوں نے سر؟ دیکھیے جب تک نہیں تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب منقسم تو آپ تب بھی سر رہے نا، اس کے اندر سے ایسی لیڈرشپ کو آئندہ ہم ایسی لیڈرشپ کو آگے لے کر آئیں گے کہ جو سنسیئر ہوگی، جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا، جو بالکل کلیئرلی صرف مہاجر کاز سے کمیٹڈ ہوگی۔ سر آپ کمٹمنٹ کی اپنی بات کرتے ہیں، یہی ایم کیو ایم تھی جب مہاجر قوم موومنٹ بھی تھی، اس وقت بھی آپ اس ایم کیو ایم کا حصہ نہیں بنے۔ اگر اتنا ہی درد آپ کو ایم کیو ایم کے علاوہ مہاجر قوم کا تھا تو اس وقت تو یہ مہاجر قوم بڑی تعداد میں ووٹ دیتی تھی ایم کیو ایم کو، پورے کراچی سے الیکٹ ہوتے تھے ایم این ایز، ایم پی ایز، بڑی تعداد میں مسائل حل ہو سکتے تھے۔ تو اس وقت آپ نے اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا کے رکھا؟ اس وقت ایسے کون سے خلاف تھے کہ جی آپ اس ایم کیو ایم کے پاس جاتے بولتے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ کے پاس پار ہے، کریے ہمارے مسائل سالو سر؟ دیکھیے جہاں انہوں نے مسائل حل نہیں کرے، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا، اپنی ناصلاحیت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ثابت کیا جن لوگوں نے اس وقت معاملات کے ایٹ دی ہیلم اوپر لیڈرشپ کے اندر تھے، تو وہ تو ان کے ساتھ بالکل تھا۔ وہی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سینسبل آواز جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، یا اس کو ان کی جو کچھ حاصل کر رہے تھے اس کے اندر رکاوٹ بنے۔ اچھا، تو اس لیے وہ مرحلہ اس مطلب وقت آپ نہیں ہو یہ سکتا کہتے ہیں تھا کہ آپ ضرور ایم کیو ایم کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے، شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن ایم کیو ایم والے نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر سلیم حیدر اور ان جیسے قدآور شخصیات جو ہیں وہ ایم کیو ایم کا حصہ بنے؟ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کی تو خواہش تھی۔ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا۔ وہ مہاجروں کی جو جینون تحریک تھی، جو مہاجروں کی جینون مسائل تھے، وہ اس کو ایک طرف رکھ کر سیاست کر رہے تھے۔ وہ جیسے میں نے کہا مہاجروں کی شناخت کا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ ہے، مہاجروں کے لیے علیحدہ صوبے کا معاملہ ہے، مہاجروں کی لاکھوں کی تعداد میں مہاجر قوم کا ایک بہت بڑا حصہ آج تک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پڑا۔ کس بنیادوں پر آپ کلیم کرتے ہیں؟ آج ذرا یہ بھی جی، ہم اگر آسان سا جواب ہے، ہم اسی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں جس بنیاد پہ جنوبی پنجاب کلیم کرتا ہے، جس بنیاد پہ ہزارہ کرتا ہے، جس بنیاد پہ پوٹھوار کرتا ہے، جس بنیاد پہ قبائلی صوبہ کرتا ہے، جس بنیاد پہ پشتون صوبہ کرتا ہے۔ نہیں تو آپ پوری کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں یا صرف مہاجروں کے لیے مخصوص صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں؟ میں بات آپ کو بول رہا ہوں، ہمارا ڈیمانڈ آپ کو کراچی آئٹ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، ادروائز آپ تو سندھی ہوئے، اگر آپ اس سے اور لارجر کینوس میں چلے جائیں تو آپ پاکستانی ہوئے۔ یہ ہمیں کچھ بھی کہیں، کراچی آئٹ کہہ لیں، ہمیں کوئی اور شناخت دینا چاہتے ہیں دے لیں، ہم نے اپنے آپ کو، آپ سر اگر یہاں پر رہ رہے ہیں تو سندھی کھلائیں گے نا، سندھی کھلائیں گے سر، ہمیں تو اپنے آپ کو سندھی کھلانے میں فخر تو آپ محسوس کریں۔ اصل میں اتنا زیادہ زور کیوں ہو رہا ہے کہ صرف ہمیں سندھی کہلایا جائے؟ تو سر وہ جو یہاں پر جو پختون ہیں وہ تو سندھی نہیں ہے، تو یہاں پر جو پنجابی ہیں وہ بھی سندھی نہیں ہے سر، وہ اپنی قوم یعنی کہ اپنے آپ کو پختون تو کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مہاجر کہہ رہے ہیں، فائن۔ اس سے سندھ کے ساتھ کہاں تضاد ہے؟ اس میں پاکستانی ہونے کے ساتھ کہاں پر کوئی اختلاف ہے؟ ہم پہلے پاکستانی ہیں پھر مہاجر ہیں، اور کیا خالی ہم پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان کی باقی قومیں کیا غیر پاکستانی ہیں؟ قطعی طور پر چونکہ آپ ہجرت کر کے اب آ چکے ہیں، سندھ والوں نے آپ کے لیے اپنا دل کشادہ کیا، آپ یہاں پر آباد ہوئے، دیکھیے تو آپ اپنے آپ کو پراؤڈلی سندھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا لمبی بحث ہے، اس کے لیے آپ کو پورا الگ پروگرام کرنا پڑے گا۔ ہم سندھ میں نہیں آئے، ہم پاکستان میں آئے ہیں، مطلب پاکستان، اور ہم جتنے سندھ میں آئے ہیں اس سے زیادہ ہم پنجاب میں آئے بسے ہوئے ہیں، ہم تو اس پاکستان کے اندر بسے ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں، چونکہ ہم پاکستان میں آئے تھے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے کہ سندھ کے اندر چونکہ امتیازی طور سے ہمارے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا اور آئین اور قانون کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے ساتھ متعصبانہ پالیسیز بنائی گئی۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اقتدار میں، آج صوبائی اقتدار میں، مجھے بتائیے مہاجروں کا کیا حصہ ہے؟ نہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے کلیم کریں تو بہت سارے مشیر ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی کمیونٹی سے ہے جو ٹپیکل کراچی آئے۔ سر حالت پیپلز پارٹی کی یہ ہے، پوری پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر ایک مہاجر جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ اس کو تک وزیر نہیں بنا رہے ہیں۔ صرف میں نے تو یہ جو مشیر جس کرائٹے، لیکن ہماری یہ بحث نہیں ہے، بات اس وقت یہ ہے کہ سندھ کے معاملات کے اندر مہاجر اقتدار میں ہم نہیں ہیں،
تعلیم کے کراچی یونیورسٹی کی پالیسی چینج ہو رہی ہے، داؤد انجینئرنگ کالج پہ قبضہ ہو چکا ہے، سندھ میڈیکل کالج ہے، بے نظیر میڈیکل کالج میں کراچی والوں کا داخلہ تقریباً جو کراچی کے یہ ضلع ہیں. سر اس طریقے سے اندرون سندھ میں ہمارا کوئی کوٹا نہیں ہے، ان کا کراچی کے اداروں میں کوٹا ہے. کراچی کے شناخت والے اداروں کو جو ہے وہ شناخت اس کی ختم کی جا رہی ہے منظم سازش کے تحت. تو اس طریقے سے اس کے بعد ٹیکسیشن میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بجٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سندھ سیکٹریٹ جا کے دیکھ لو کہ ہماری کیا تعداد ہے، پولیس کے اندر سندھ کی دیکھ لو کہ ہم کیا ہیں. ابھی آپ دیکھو یہ ٹرانسپورٹ جو ٹریفک پولیس ہے، آپ کو ہر قدم پہ 1 درجن پولیس والے کھڑے نظر آئیں گے، اس میں کراچی کا آدمی نہیں ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں بھرتی ہوئی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، ورنہ پاکستان میں کوئی منصف جو اتنے بڑے بڑے سینے چوڑے کر کے یہاں بیٹھ کے میڈیا پہ دعوے کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آؤ سندھ کی ٹریفک پولیس کو ہی صرف چیک کر لو. اگر 40% مہاجر نکل آئے ہم سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں، یا کراچی کے لوگ نکل آئیں. آپ یہ بولتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ آپ محرومی کا شکار ہوئے ہیں، اور آپ کو جتنی بڑی تعداد میں نوکریاں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. کراچی بورڈ میں چل کے دیکھ لیجئے، کراچی کے بورڈز جو ہیں ان کے ملازمین کی تعداد دیکھ لیجئے، کراچی کی عدالتوں میں جا کے دیکھ لیجئے، کراچی کے سندھ سیکٹریٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، کراچی کے اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیجئے. کیا رونا ہے یار ہمارے کراچی کے مہاجر، اور خاص طور سے مہاجروں کو، ان کو تو بالکل باہر کر دیا گیا ہے. کاروبار میں اتنی پرابلمز ہیں، ٹیکس اتنے لگا دیے گئے ہیں ہمارے اوپر، اس شہر کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم تو صرف صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کے وفاق میں رہتے ہوئے. یہاں تو عوام کے اندر اتنی نفرت پھیل رہی ہے کہ میں اس کا زبان پر لاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوتا ہوں کہ اتنی خطرناک سوچ لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے. لوگ اتنے مایوس ہو چلیں، اتنے زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیں جس طریقے سے آپ ایٹ لیسٹ اب کام کر رہے ہیں کہ جی جو مسائل جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں ان کو حل ہونا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے آپ ایٹ لیسٹ چاہتے ہیں کہ منتشر ہونے کے بجائے سب کو یکجا کیا جائے. تو مہاجر یونٹی کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور کیا واقعی پی ایس پی کے رہنما، ایم کیو ایم کے رہنما اور دیگر سیاسی پارٹی سے وابستہ مہاجر رہنما آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ بہت سب سے پہلی جو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پہلی دفعہ میں اپنی قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ احساس ان بننے ہوئے تمام گروپوں میں ہو گیا ہے کہ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے مہاجروں کے ساتھ، مہاجر سیاست کے ساتھ، مہاجروں کے تو اس لیے میں فرسٹ ٹائر کی تو بات ابھی نہیں کر رہا، لیکن جو سیکنڈ ٹائر آف لیڈرشپ ہے، اور اس سے زیادہ جو ذمہ داران ہیں، اور اس سے زیادہ جو کارکنان ہیں، اور پھر اس سے زیادہ جو عام عوام ہیں، ان کے اندر شدت سے یہ خواہش ہے، اور میں نے اسی خواہش کو آواز دینے کے لیے یہاں پر بھی آیا ہوں اور دوسری جگہ جاؤں گا. بلکہ میرا ارادہ ہے کہ جلد ہی میں تمام گروپوں کے سربراہان کے پاس بھی جاؤں گا پرسنلی، ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ خدا رائے. یہ کاوش آپ نے تھوڑے عرصے پہلے بھی کی تھی، تو کیا اس وقت آپ ناکام رہے، یا کس کے تحفظات پہ اگر آپ دو ٹوک؟ میں نے اس سے پہلے بہت الیکشن سے کوئی 4 مہینے پہلے یہ کوشش کی تھی، اور میں نے اس وقت فارمولا کہا تھا گرینڈ مہاجر الائنس کا، لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہو سکا، لیکن تھیوری اپنی جگہ ہر جگہ ایکسپورٹ تھی. اس وقت ہم نے کوشش کی تھی ٹاپ لیڈرشپ کو. اب جو کوشش ہوئی ہے وہ ہم نے تو کم کی ہے، نیچے سے خود ہی ایک موومنٹ بن گئی ہے. اچھا. اور یہ موومنٹ کو میں تو صرف ان کا ایک ترجمان ہوں، میں تو صرف ان کی بات کو یہاں پہ کر رہا ہوں. میں کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوں، میں کوئی ان کا چیئرمین نہیں ہوں، میں کوئی ان کی قیادت نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت نکالیں گے ہم وہ طاقت بنیں گے، ہم وہ آواز بنیں گے جو اس قوم کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی ہے ایک ہونے کی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکشن دیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں خاص طور پر کراچی کے مسائل اور مہاجروں کے مسائل کے حوالے سے آپ نے ان پر روشنی ڈالی. پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.